अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। ए अल्लाह हमें दीन की समझ अता फ़रमा, आमीन। आज हम पारा नंबर 5 का आगाज़ करेंगे और पारा नंबर 5 में भी सूरह निसा ही का तसलसल होगा। पहले हम नज़र डाल लें उन जवाबात पर जो आपने हमें भेजे हैं। जो सवाल मैंने आपसे कल किया था कि सूरह आले इमरान में वो कौन से अहले जन्नत के औसाफ़ हैं जिनका ज़िक्र आया है, और ये तकरीबन 6 औसाफ़ हैं। इसमें पहला है तक़वा, यानी अल्लाह ताला से डरने वाले होते हैं। दूसरा ये कि हर हाल में आसानी हो या मुश्किल अल्लाह के लिए ख़र्च करते हैं। तीसरा ये कि गुस्से को पी जाते हैं और ना सिर्फ गुस्सा पीते हैं, चौथा क्या है कि दूसरों के कसूर माफ़ भी कर देते हैं, यानी अपने दिल को भी साफ़ कर लेते हैं। अगला है कि अल्लाह की तरफ पलटते हैं, कसूर गलती हो जाती है लेकिन अल्लाह की तरफ वापस आ जाते हैं। और आखिरी ये है कि अपने किए पे इसरार नहीं करते। अल्लाह ताला ये सिफ़ात हम सब के अंदर पैदा फरमा दे। पारा नंबर 5 के जो पहले रुबा का हम जायज़ा लेते हैं तो इब्तदा होती है कि एक दूसरे के माल बातिल तरीके से ना खाओ। ये उसूल है और इस उसूल के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी को देखा जा सकता है। अब माल को बातिल तरीके से खाने की बहुत सारी शक्लें हैं। इसमें किसी की कोई चीज़ लेके वापस ना करना, किसी के थोड़ा माल ले लेना और उस मामले में सुस्ती इख्तियार करना, किसी का जो हक़ मेरे ज़िम्मे आता है वो उसको अदा ना करना, वसीयत को उस तरह तकसीम ना करना जिस तरह करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बातिल तरीक़ों के अंदर आती हैं। तो जो भी अपना किसी का भी माल बातिल तरीके से खाता है वो गोया अपने पेट को आग से भरता है। उसके बाद जो हिदायत की गई कि बड़े गुनाह से बचो। अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो छोटे छोटे गुनाह अल्लाह ताला साक़ित कर देगा। अब ये बड़े गुनाह क्या हैं? मौलाना मौदूदी ने तफसीर तफ़हीमुल कुरान में इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है कि 3 चीज़ें हैं जिनकी कैटेगरी में जो चीज़ आती हैं वो बड़े गुनाह हैं। पहली चीज़ ये है कि किसी की हक़ तलफ़ी की जाए, यानी जिसका जो हक़ है वो देने के बजाय उसको मार लिया जाए। कल हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह से डरो जैसे कि डरने का हक़ है, यह अल्लाह का हक़ है। अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह की अताअत की जाए, अल्लाह के दिए हुए निज़ाम को कायम किया जाए, अल्लाह के भेजे हुए पैगम्बर की अताअत की जाए, अल्लाह की दी हुई किताब की अताअत की जाए। ये तमाम चीज़ें अल्लाह का हक़ हैं। दूसरी चीज़ है इंसानों का हक़ जो अल्लाह ताला ने हम सब के ऊपर रखा है। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने नफ्स का हक़, यानी मेरे नफ्स का भी ये हक़ है कि मैं उसको जहन्नुम में जाने से बचाऊँ। और फिर मेरे नफ्स का भी ये हक़ है कि जो अल्लाह ताला ने उसके लिए जो रास्ता बताया है मैं उसको उसी रास्ते पे लेके जाऊँ। तो किसी भी किस्म की हक़ तलफ़ी इसके अंदर आती है। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह से बेखौफ़ी और किब्र को इख्तियार करना, यानी अल्लाह के बजाय किसी और की अताअत करना, अल्लाह के मुकाबले में किसी और को ला के खड़ा कर देना, ख्वाह वो कोई हुकूमत हो, कोई लीडर हो, कोई निज़ाम हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को अल्लाह के मुकाबले ला के खड़ा कर देना। और तीसरी चीज़ ये है कि ताल्लुकात और रवाबित, अब तक हमने जितने सिपारे पढ़े हमने बार बार पढ़ा है। रिश्तेदारों से हुस्न सलूक, माँ बाप से हुस्न सलूक, साथ वालों से हुस्न सलूक, मिस्कीनों का ख्याल रखना। तो जो इंसान हमसे जुड़े हुए हैं और जितनी क़ुर्बत और जितना रहम का ताल्लुक़ है उतना ज़्यादा हक़ बढ़ जाते हैं। तो जितने इंसान हमसे जुड़े हुए हैं इनसे ताल्लुक़ात और रवाबित को बिगाड़ा ना जाए, और अगर ऐसा किया जाए तो ये भी बड़े गुनाहों में आता है। तो इन 3 चीज़ों के अंदर बहुत सारी मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे गुनाह तो हमसे हो ही जाते हैं। और उसके बाद ये है कि मर्द औरतों पर कव्वाम है। अभी तक हमें सिर्फ हम छठा हिस्सा कुरान का पढ़ चुके हैं और अब तक जितनी भी आयत आई थी वो अब तक मर्द और औरत की मसावत पर थी। दोनों का पैदा होना, दोनों का इबादत में बराबर होना, दोनों का एक दूसरे पे हक़ होना। सिर्फ ये वाली आयत और एक विरासत की आयत जो अभी इस बारे में हम आएगी, जिसमें थोड़ा थोड़ा वो फ़र्क रखा गया है जिसकी बुनियाद पे आइली निज़ाम चल सके। तो यहाँ पे है कि मर्द औरतों पर कव्वाम है क्योंकि वो अपने माल खर्च करते हैं। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने वही चीज़ दोबारा दोहराई है जो तो तकरीबन हम हर सिपारे में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ते हैं। हमने कल ये पढ़ा था कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे इस कौम की हिदायत के लिए लाया गया है। और यहाँ पे कहा गया है कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला हर उम्मत से एक गवाह लाएगा। तमाम अंबिया आएंगे, अपनी उम्मत की गवाही देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, अपनी उम्मत के बारे में गवाही देंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी उम्मत, मैं और आप, हम गवाही देंगे कि हमने उस दीन को लोगों तक किस तरह पहुंचाया।
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تیمم کی اجازت دی ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بہت سارے ایسے احکامات جن پہ عمل کرنا حالات کے لحاظ سے مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے گنجائشیں نکالی گئی ہیں۔ تو تیمم کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو مٹی کو استعمال کر کے طہارت اور وضو حاصل کرو۔ اس کے بعد ایک کلیہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے سارے گناہ تو معاف کر سکتا ہے جس کو چاہتا ہے، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، خدائی میں، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ ہاں، دوسرے گناہ اگر کوئی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ جسے چاہتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 5 کے دوسرے ربع کے اوپر آ جائیے۔ ابتدا اسی طرح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات نازل کی گئی ہیں ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اسی کی بنیاد پہ طے ہوگا کہ آخرت میں کیا معاملہ کیا جائے گا۔ جو اللہ کی راہ پہ چلیں گے جنتیں تیار ہیں، آیات ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی، آیات ان کے لیے سفارش کریں گی، اور جو آیات کو پسے پش ڈالیں گے تو قیامت کے دن ان پہ یہ فرد جرم لگائی جائے گی اور قرآن کھڑا ہو جائے گا۔ یہ قرآن ہی میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کھڑا ہو جائے گا کہ انہوں نے میری آیات کو پسے پش ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کر کے ہدایت کی گئی ہے کہ اے مسلمانوں، اپنی امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ ان امانتوں میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ان میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو آپ کو کسی بھی فرد کے حوالے کرنی ہو۔ ہم جب لفظ امانت کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شاید وہ آتا ہے کہ میں نے اپنا زیور کسی کے پاس رکھوا دیا، نہیں، بلکہ آپ کی ہر وہ چیز جو آپ کے لیے قیمتی ہو، اگر آپ اس پہ کسی کو نگران بناتے ہیں تو یہ امانت کا امین بنانا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، یا مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنی نسلوں میں دین قائم رکھنا ہے، تو وہ امانت آپ جس عورت کے سپورٹ کریں گے، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اہل امانت ہے یا نہیں ہے، کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس امانت کو سنبھال سکے۔ پھر اسی طرح اگر مملکت کی سطح پہ آپ اپنا نظام حکومت کسی کے حوالے کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی نظام قائم کرے گا، تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ واقعتاً اس قابلیت کا یا اللہ سے اس کا ایسا تعلق ہے کہ آپ اسے توقع کر سکیں کہ وہ اللہ کی کتاب کو قائم کرے گا۔ اور یہ امانت دینا، جس طرح چھوٹے معاملات میں امانت کی ذمہ داری ہے، ویسی بڑے معاملات میں یہ ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی جو آیت آتی ہے وہ اسلامی نظام کی بنیاد رکھ دیتی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مملکتیں قائم ہوں گی، جتنے بھی نظام بنائے جائیں گے، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، چاہے وہ عدالتی نظام ہو، چاہے وہ آئلی نظام ہو، سب کی بنیاد اسی کے اوپر ہوگی، اللہ اور رسول کی اطاعت۔ اور تیسری جو اطاعت ہے اولو الامر کی اطاعت، وہ اسی کے ذیل میں ہوگی، یعنی جس شخص کو مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بنایا جائے گا اس کی اطاعت بھی اسی وقت کی جائے گی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوگا اور اس سے باغی نہیں ہوگا، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر ہوگا تو اس کی اطاعت بھی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو نقطہ ہے نا، یہ جو ہمارے قرارداد مقاصد کا بھی نقطہ ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے باہر نہیں بن سکے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ ہر چیز میں جو غالب ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہوگا۔ اور پھر اس کے برعکس جو اگلی مثال دی گئی کہ بہت سے اہل ایمان ہیں جو دعوت ایمان کا کرتے ہیں لیکن رجوع طاغوت کی طرف کرتے ہیں۔ ہم لفظ طاغوت کا مطلب لیتے ہیں شیطان، لیکن اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں ہر اس شخص کو، اس نظام کو، اس بادشاہ کو، ہر سربراہ کو، ہر انسان کے اپنے نفس کو بھی طاغوت کہتا ہے، جس کو انسان اللہ کو چھوڑ کر مانے، اور ہر انسان کے لیے وہ طاغوت مختلف ہے۔ یعنی میرے لیے وہ طاغوت کچھ اور ہے اور آپ کے لیے وہ طاغوت کچھ اور ہے۔ ہم اللہ کو چھوڑ کے جس کی بندگی کرتے ہیں، کبھی کبھی تو اپنی، کبھی کبھی گھر والوں کی، کبھی کبھی شوہر کی، کبھی ماں باپ کی، کہیں حکمرانوں کی، کہیں دوستوں کی، ہم کسی کو بھی لا کر اگر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں اور ہم اللہ کا حکم چھوڑ کے کسی اور کا حکم ماننا شروع کر دیں، وہی طاغوت ہے۔ اور یہ طاغوت ہم سب کے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے، نفس میں بھی ہو سکتا ہے، اور پھر یہ عالمی سطح پہ آپ کسی کو بھی دیکھ لیجئے کہ جو اللہ سے بغاوت پر قائم ہے وہ اس طاغوت کی ایک شکل ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو اصول بتا دیا وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان قبول نہیں ہے۔ رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے اور بلا چوچرا کرنی ہے، دل میں کوئی کھٹک، کوئی کسک نہ ہو۔
اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسرے ربع کی طرف. اس میں جو ہے وہ منافقین سے معاملہ کرنے کے بارے میں وہی ہدایات ہیں جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھیں. قتل عمد کا کفارہ ہے کہ اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا. اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہیں. جو اللہ کے لیے وقت دے رہا ہے، جان دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، وہ اس درجے پر ہے کہ بیٹھے رہنے والا اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا. تو جس نے اللہ کے لیے جو لگایا وہی اس نے پایا. اور اس کے بعد دو اہم احکامات آتے ہیں. ایک صلاۃ القصر کا آتا ہے کہ اگر سفر میں ہوں تو نماز کو چھوٹا کر لیں. دوسرا صلاۃ الخوف کا آتا ہے کہ اگر کہیں جنگ کا میدان ہو اور جہاں ہتھیار رکھنا ممکن نہ ہو تو وہاں نماز کیسے ادا کی جائے. اس کے بعد پارہ نمبر 5 کا چوتھا ربع ابتدا ہوتی ہے اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو معبود بنا لینے کے بارے میں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ شیطان نے کیا کیا دعویٰ کیا تھا. اور بہت سارے انسان شیطان کی بتائی ہوئی راہ پر چل پڑتے ہیں. شیطان نے دعویٰ کیا تھا کہ میں مقرر حصہ لے کر رہوں گا ہر انسان کے وقت میں سے، مال میں سے، صلاحیت میں سے. تو ہم سب کے پاس جو جو اللہ رب العالمین نے ہمیں چیزیں دی ہیں ان سب میں سے حصہ کیا شیطان کو تو نہیں چاہ رہا؟ یہ سوال ہم سب اپنے آپ سے کریں. دوسرا شیطان نے کہا تھا کہ میں انہیں بہکاؤں گا اور آرزوؤں میں الجھاؤں گا. یعنی جو حاصل ہو گیا ہے اس کے بعد مزید جو ہے اس کے بعد کیا لینا ہے، کیا چاہیے. ہم سب کی زندگی کے ہر دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں لگے کہ اب مجھے بس اب کچھ نہیں چاہیے زندگی سے. اور یہ آرزوئیں تو حدیث بتاتی ہے نا کہ انسان اپنی تمنائیں اور آرزوئیں لے کے چلتا جاتا ہے یہاں تک کہ قبر تک جا پہنچتا ہے. تو ہر وقت انسان کے سامنے ایک فہرست ہوتی ہے کہ اچھا اب میری زندگی میں یہ خواہشات ہیں. تو شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں انہیں آرزوؤں میں الجھا دوں گا. پھر یہ کہ میرے حکم سے جانوروں کے کان وہ پھاڑیں گے، یہ اس وقت کا ایک انداز تھا، ایک رواج تھا. اور اس کے بعد یہ کہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. اور اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. یہ بھی شامل ہے کہ شکل بگاڑ لی جائے اور یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جیسے پیدا کیا اس کے بجائے اس سے کچھ اور کام لیا جائے. یعنی اگر مرد کو پیدا کیا جن کاموں کے لیے کیا اس کے بجائے اس کی ساخت بدل کے اس سے کچھ اور کام لیے جائیں. عورت کو جس کام کے لیے پیدا کیا اور بتایا گیا کہ تمہارا یہ مقام اور یہ کام ہے اس کے بجائے اس کو کسی اور کام میں لگا دیا جائے. اور یہ ساری چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان سے وہ کام لینے کے بجائے ان کے لیے کوئی اور رول اگر مقرر کر دیا جائے یہ سب خدائی ساخت میں رد و بدل ہے. اور اس کے بعد پھر ازدواجی معاملات شروع ہوتے ہیں لیکن یہاں پر بھی دوبارہ وہ سبق دہرایا گیا اور وہ یہ کہ نفس تنگ دلی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اگر انسان اپنے نفس کے مطابق معاملہ کرے گا نا کہ مجھے کیا پسند ہے، میں کیا چاہتی ہوں، میری حدود کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، لائن کھینچی جائے، حقوق و فرائض پہ بحثیں ہوں تو رشتے کبھی نہیں چل سکتے. لہٰذا رشتوں کی بنیاد اگر رکھنی ہے تو تقویٰ چاہیے، اللہ کا خوف اور احسان چاہیے. یعنی اپنے حق میں کبھی کم پہ بھی برداشت کر لینا اور دوسروں کا حق آگے بڑھ کے دے دینا. اگر ہم ان بحثوں میں پڑے رہیں گے جس میں ہم ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ہی ناپتے رہیں گے تو رشتے نہیں چلتے. رشتے جو چلتے ہیں نا وہ احسان کے معاملے پہ چلتے ہیں، محبت سے چلتے ہیں، اللہ سے تقویٰ پہ چلتے ہیں. تو یہ وہ بنیاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا درمیان میں. احکامات بھی دیے ہیں، حقوق و فرائض بھی بتائے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ تلقین بھی کی ہے کہ یہ سارے اصول، یہ سارے ضوابط، یہ سارے احکامات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر تمہارے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا. تو خوف خدا کی بنیاد پہ ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چل سکتی ہیں. اور آخر میں فرمایا کہ انصاف کے علم بردار بنو، خدا واسطے کے گواہ بنو. تمہیں زمین پہ عدل قائم کرنا ہے اپنی زندگیوں کے اندر بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی. آج جو جواب آپ مجھے بھیجیں گے وہ یہ ہے کہ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طاغوت کیا ہے؟ اور ہم اپنی زندگی میں، آپ سب اپنے اپنے بارے میں لکھیں گے، ہم اپنی زندگی میں کس طاغوت کی بندگی کرتے ہیں؟ یعنی ہماری زندگی کا طاغوت کیا ہے؟ اور آج کی جو دعا ہے یہ سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے. آیت تو بہت بڑی ہے، میں اس کا ایک ٹکڑا پڑھ کے یہاں پہ اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے اللہ ہم سے جو قصور ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو بنائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرے. جزاک اللہ.